बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 17 मई की सुबह इस्लामाबाद में मौसम खुशगवार है और ज़राए का ये दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी इस खुशगवार मौसम का असर हुआ और ठंडी हवाएं दोनों तरफ से चलने की इत्तलात हैं। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि बनी गाला में तज़ीनो आराइश शुरू हो गई। दावा किया जा रहा है अहम तरीन हलकों की जानिब से कि इमरान खान साहब बड़ी ईद से पहले पाकिस्तानी अवाम के दरमियान हो सकते हैं। इमरान खान साहब से एक अहम तरीन मुलाकात की खबर एक मखसूस मीडिया के ज़रिए क्यों लीक करवाई गई, कुछ हलकों की जानिब से इसकी तफसीलात पर भी रोशनी डालते हैं। और नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज की री लॉन्चिंग की कोशिश क्यों कर रही है, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की री लॉन्चिंग की कोशिश क्यों कर रही है, अमरीकी और बरतानवी सफारतकार जंग के बाद पैदा होने वाले इस माहौल में और मोदी की गीदड़ भभकियों और दोबारा धमकियों के बाद एक बार फिर क्यों एक्टिव हैं, पाकिस्तान में सियासी मामलात को बेहतर करने के मशवरे क्यों कर दिए जा रहे हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्लामी ममालिक का दौरा क्या पैगाम दे रहा है। इमरान खान साहब के साहबजादों के इंटरव्यू के बाद ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि उनकी पाकिस्तान आमद पर उन्हें कुछ हलकों की जानिब से धमकियां भी मिली हैं। इस पर भी रोशनी डालते हैं। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की जानिब से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताज़ा तरीन मुज़ाकरात की जो ताज़ा तरीन पेशकश है उसके पीछे क्या है, अलीमा खान साहबा बैरून मुल्क क्यों जाना चाहती हैं और इमरान खान साहब की मकबूलियत में पाक भारत जंग के इस माहौल के बाद एक बार फिर इजाफा क्यों हो गया। दावा किया जा रहा था कि इमरान खान साहब की मकबूलियत कम हुई है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत बढ़ी है, लेकिन क्या ये कंपैरेटिव एनालिसिस बनता है, इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। बल्कि यहीं से आगाज़ करते हैं। इलेक्शन से पहले गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्वे किया जनाब, और उसमें यह कहा गया कि फ़ौज आला तरीन इदारा है पाकिस्तान का और इमरान खान साहब मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं। और इमरान खान के मुकाबले में जिन सियासी रहनुमाओं को खड़ा किया जाता है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, वो तो खासा पीछे हैं, 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पर। और इमरान खान साहब की मकबूलियत के बाद तो पाकिस्तान में शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही की मकबूलियत है, उसके बाद फिर जनाब साद रिजवी साहब आते हैं और फिर कहीं जाकर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहब आती हैं। इस किस्म के सर्वे एक बार फिर अचानक क्यों मार्केट में दोबारा फेंके गए हैं, क्या कोई कंपैरेटिव एनालिसिस बनता है ऐसी चीज़ों का? क्योंकि डेफिनेटली फ़ौज को जहां आला तरीन इदारा करार दिया गया, ज़िमनी तौर पर जो सवालात थे जनाब कारकर्दगी के हवाले से उसका जिक्र नहीं किया गया कि जनाब 57% अफराद ने फ़ौज की कारकर्दगी पर अपनी मुस्बत राय दी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के ताल्लुक़ के हवाले से। दूसरी बड़ी ख़बर जनाब, इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है कि इस हफ्ते जंग के हवाले से पहली मरतबा अलीमा खान साहबा की मुलाकात करने के बाद इमरान खान के बयान ने पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के लिए जो उनका सताइशी बयान था उसने इमरान खान साहब को नई मकबूलियत अता कर दी है। शरीफ ख़ानदान इस तमाम अरसे में मुंह में घुंघियाँ डाले नज़रें चुराए बैठा रहा, मगर इमरान खान ने गुजरात के कसाई और मौजूदा हिटलर मोदी की असलियत बयान करके अवाम के दिल मोह लिए हैं। और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इस हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दोनों साहबजादों सलमान खान और कासिम खान की लंदन में इंटरव्यू ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। और कोई रेडियो, अखबार या टीवी ऐसा ना था जिसने सलमान खान और कासिम खान के इंटरव्यू को नशर ना किया हो, सवाए पाकिस्तान के कंट्रोल्ड मीडिया के जो चशमपोशी कर रहा है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, जो दुनिया भर में पाकिस्तानी वीलागर्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन्होंने ये तमाम तर कमी पूरी कर डाली। और ये वही सोशल मीडिया है जिसे कभी कुछ मखसूस हलकों की जानिब से डिजिटल दहशतगर्द, गद्दार पाकिस्तान और शैतानी फितना कहा जाता था। हालिया दिनों में सोशल मीडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज के हक़ में इतना बड़ा और मौसर किरदार अदा किया है कि DGISPR जनरल शरीफ चौधरी साहब को सरेआम मीडिया पर आकर इकरार करना पड़ा कि ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया है कि जिसने पाक भारत जंग में जो है वो पाकिस्तान के फ्रंट लाइन जो है वो एक सोल्जर का किरदार अदा किया।
اور جنرل صاحب نے سوشل میڈیا کا شکریہ ادا کیا، اور آج جو آرمی چیف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کے میڈیا کی تعریف، وہ بھی ان بٹوین دا لائن سوشل میڈیا ہی کی تعریف ہے۔ اور اب یہ بتایا جائے، جو لوگ کہتے تھے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پیسے دیے جاتے ہیں سوشل میڈیا کو، ہرگز نہیں، ثابت ہو گیا کہ یہ سب محب وطن پاکستانی ہیں۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، جمہوریت کی نشانی ہے، مگر جب بات وطن عزیز پر آ جائے تو دشمن کے سامنے پاکستانی سوشل میڈیا سیسا پلائی دیوار بن جاتا ہے، بنیان اور مرصوص بن جاتا ہے، پاکستانی میڈیا آہنی دیوار بن جاتا ہے۔ اور جناب آپ نے عمران خان صاحب کی آواز بند کر دی، تصویر بند کر دی، ویڈیو بند کر دی، مگر انٹرنیشنل میڈیا آج یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ آج بھی عمران خان ملک کا مقبول ترین انسان ہے۔ اور اب یہ اچھا لگ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی کہ جناب برف پگھلی ہے اور اب اسے آگے بڑھایا جائے گا، حقیقت کو تسلیم کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کی رہائی اگر عمل میں آتی ہے تو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ عمران خان جنرل عاصم منیر سے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیں گے۔ اور تو اور DW نے ایک سروے کر ڈالا جناب نوجوانوں کا، وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ نوجوانوں نے جس رائے کا اظہار کیا وہ اس عام تاثر سے بڑی مختلف ہے جو پاکستانی میڈیا پھیلا رہا تھا کہ جناب جنگ کے اس ماحول میں جو ہے عمران خان کی مقبولیت میں کمی ہوئی۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوا، عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، اور حکمران پارٹیوں کی بری کارکردگی کی وجہ سے عوام کے غم و غصے میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اور عمران خان کی جو ہے وہ اپنی شخصیت کے علاوہ ان کی مقبولیت کی ایک وجہ اس وقت پاکستان میں برسر اقتدار وہ حکمران بھی ہیں جو جناب جو 50 برس سے پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں، عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اب بھی وہی ڈرامے بازیاں نہیں ہو رہی، اب بھی سارا زور اشتہاروں پر ہے، اب بھی سیاسی حکومت بیساکھیوں پر کھڑی ہے اور غیر آئینی طور پر کھڑی ہے، اور یہ سب کچھ ہے، اس لیے تو عمران خان صاحب کی مقبولیت برقرار ہے۔ اور کچھ لوگ جو حالیہ کشیدگی کے دوران عمران خان کی پاکستانی فوج کی حمایت کے حوالے سے سوالات اٹھاتے تھے، ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی مذمت کیوں نہیں کی ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد اب بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو مایوس نوجوان پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کی محنت مزدوری کی کمائی جب ان کے گھر آتی ہے، فارن ریمیٹنس جو ہے وہ جو فارن جو کہ زر مبادرہ ہے، فارن ریمیٹنسز جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے عمران خان صاحب کی مقبولیت کم ہوگی، جناب ایسا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت پر سوال اٹھانے والے دراصل وہ لوگ ہیں جو جناب 8 فروری سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن سے فارغ ہو جانے کی پیشگوئیاں کر رہے تھے، لیکن پھر جناب جب نتائج آئے، اوورسیز پاکستانیوں نے جب نہ صرف اپنا کردار ادا کیا بلکہ پاکستان میں موجود اپنے اہل خانہ کو، اپنے دوست احباب کو، تمام کو جب یہ پیغام دیا کہ ووٹ صرف اور صرف عمران خان کا ہے، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جناب کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی باہر نکلے۔ اور یہ جو قیمتی زر مبادلہ جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے، خواجہ آصف صاحب جیسے لطیفہ گو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کال دی اور اضافہ ہو گیا، جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ جناب ان کے اندر جناب وہ ڈالرز بھی شامل ہیں اس کے اندر جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک نیریٹو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے پاکستان کی نوجوان نسل کی جانب سے عمران خان صاحب کے حق میں، وہ بھی جو زر مبادلہ کماتے ہیں وہ بھی جناب اسی کے اندر گنا جاتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں جناب آپ نے کسی قسم کی کوئی کارکردگی دکھا دی۔ تو جناب یہ ہیں اس وقت حالات، اور کہا یہ جا رہا ہے کچھ حلقوں کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کے بیٹے اگر اپنے والد عمران خان صاحب سے پاکستان ملنے آئے تو انہیں جناب خطرہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کے خاندان کے قریبی ذرائع کے مطابق برطانیہ میں مقیم سابق وزیر اعظم کے دونوں بیٹے 28 سالہ سلمان اور 26 سالہ جو قاسم ہیں، جناب انہیں جو ہے وہ تشدد آمیز دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں، خاص طور پر اس انٹرویو سے پہلے، الیکشن سے پہلے جو ہے وہ 8 فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے بھی کچھ اس قسم کی خبریں آئی تھیں، اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کو عمران خان صاحب نے پاکستان آنے سے منع کر رکھا ہے کہ آپ کو یہاں پر ایک مشکل صورتحال کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور لیکن اس کے باوجود جو دونوں بیٹے ہیں وہ پاکستان آنے کے لیے اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ ملکی سطح پر بھی، بین الاقوامی سطح پر بھی جناب وہ کمپین کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کا آغاز کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب جو ہے وہ جس ہفتے کا آغاز جو ہے وہ 2 دن بعد ہو رہا ہے، منڈے سے،
اس ہفتے سے جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسی تحریک ہوگی ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بھی جو کہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کی رہائی کے دروازے کھولے گی۔ اس تمام تر کانٹیکسٹ کے اندر یہ اس خبر کو دیکھا جانا چاہیے جو کہ بنی گالہ کے حوالے سے پہنچی ہے آج صبح سویرے، کہ وہاں پر تزئین و آرائش جاری ہے، تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، رنگ و روغن کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ بنی گالہ کے مکین بہت جلد جو ہے وہ بنی گالہ آ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ تو عید سے پہلے آنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ جون کا مہینہ اس حوالے سے جناب انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی دوران پھر کچھ ڈیل کی خبریں بھی آئیں کہ جناب کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے جس کی سختی سے تردید بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کی جانب سے ہوئی کہ جناب جو مذاکرات کی پیشکش ہے اس پر گرین سگنل آیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کی یہ پیشکش قبول کی ہے، مذاکرات سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن مذاکرات کن کے ساتھ؟ اس حکومت کے اختیار میں تو کچھ نہیں، ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات چاہتے ہیں، بالکل شہباز شریف صاحب نے جو پیغام بھیجا ڈیفینیٹلی گرین سگنل انہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہی سے ہی ملا، لیکن عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کی موجودگی چاہتے ہیں ان مذاکرات کے اندر، کیونکہ آگے چل کر جو معاملات طے ہوں اس کو کسی نے گارنٹی بھی تو کرنا ہے، کیونکہ مکمل طور پر اس وقت جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے سب کو پتہ ہے کہ کون چلا رہا ہے، شہباز شریف تو ہرگز نہیں چلا رہے۔ اور اسی کانٹیکسٹ کے اندر جو تیزیاں ہیں، جو پھرتیاں ہیں مریم نواز صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کو دوبارہ سے لانچ کرنے کے حوالے سے، اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی جو کوشش ہے بلاول بھٹو زرداری کی ری لانچنگ کے حوالے سے، اس کو بھی جناب اسی جو ہے وہ تناظر کے حوالے سے دیکھا جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب جنہوں نے مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں، اس ماحول کے اندر بین الاقوامی سطح سے بھی جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسلامی ممالک کے جو دورے ہیں، ان دوروں کے دوران بھی جو اسلامی ممالک کی لیڈرشپ ہے ان کے ذریعے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہی پیغام دیا گیا کہ سیاسی طور پر معاملات بہتر بنائیں۔ اور پھر کیونکہ اس وقت بات اس لیے یہ کی جا رہی ہے کہ جناب مودی کی بدحواسی جو ہے وہ عروج پر ہے، اور پوری دنیا کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس پر جو دو ٹوک رد عمل ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ مودی اس وقت شدید غصے میں ہے، انتقام کے چکر میں وہ پھر حماقت کرے گا، فورسز کو اور قوم کو الرٹ رہنا ہوگا۔ آخری ملاقات جو عمران خان صاحب کی علیمہ خان صاحبہ سے ہوئی، اس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مودی پاکستان سے سخت نفرت کرتا ہے، سخت غصے میں ہے، جس کی وجہ سے انتقام کے لیے دوبارہ حماقت کرے گا۔ اور قوم کے نام جب انہوں نے پیغام بتایا تو انہوں نے کہا کہ جب عمران خان صاحب کو بتایا کہ پاکستانی قوم بہت خوش ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جنگ میں فوری رد عمل ضروری ہوتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، بعد میں مودی نے پاکستان پر الزامات لگا کر حملہ کیا۔ جنگ میں 60% گیم دماغ کی ہوتی ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ بدترین شکست کے بعد مودی دوبارہ کچھ کرے گا۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہی بات کر رہا ہے، اور انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو لیڈرشپ ہے برطانیہ کی، امریکہ کی، وہ بھی یہ بات کر رہی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ جنہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، آج انہوں نے کل اہم ترین ملاقاتیں انہوں نے کی، اور اس کے بعد پھر رات کے شہباز شریف چنتخب وزیر اعظم سے ان کی ملاقات کی خبر بھی آئی۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ برطانوی قیادت کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور موجودہ چنتخب حکومت کو یہی پیغام دیا گیا ہے، یہی میسج دیا گیا ہے کہ پاکستان کا پانی روکنے کے لیے بھارت دریائے چناب پر نہر کی توسیع کر رہا ہے، نئے آبی منصوبوں کے اوپر غور کر رہا ہے، اور جناب اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کر کے رکھا ہوا ہے، مزید بھی آگے چل کر وہ معاملات کو خراب کرے گا۔ ایسے وقت میں پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے جو کہ سیاسی عدم استحکام کو ظاہر کرے، اور ملک کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کو جب آپ نے دیوار سے لگایا ہے، ملک کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کو جب آپ نے دیوار سے لگایا ہے، تو کیوں کر پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آ سکتا ہے؟ گورنر سندھ کی 9 مئی مقدمات میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو عام معافی دینے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ یہ بھی ایک گرین سگنل ہو سکتا ہے، اس سے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب بارہا 9 مئی کے حوالے سے اپنا واضح موقف پاکستانی قوم کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں نے ایک ویڈیو آپ کو دکھائی تھی، آڈیو آپ کو سنوائی تھی جو ہے وہ گورنر سندھ کی، اب اس کی تصدیق روایتی میڈیا بھی کر رہا ہے کہ جناب یہ تجویز واقعی آئی ہے کہ عام معافی جو ہے وہ دی جائے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دوبارہ احتجاجی تحریکیں نہیں چلیں گی، ابھی تک کوئی مذاکرات شروع نہیں ہوئے، ہم کسی بھی وقت جو ہے وہ کال دے سکتے ہیں۔
اور یہ جو ہماری کال ہوگی یہ کال اس وقت تک جو ہے وہ جاری رہے گی جب تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کر دیا جاتا۔ علی امین گنڈا پور کا چند عرصے پہلے آنے والا انکشاف آج پھر مختلف جو ہے وہ سوشل میڈیا جو ہے وہ پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر شیئر کیا جا رہا ہے۔ چند دن پہلے علیمہ خان صاحبہ نے یہ انکشاف کیا تھا کہ علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ پیشکش کی تھی عمران خان صاحب کو، بنی گالہ میں نظر بندی کی پیشکش ان کے ذریعے آئی تھی، وہ پیشکش لے کر آئے تھے اور عمران خان صاحب نے اپنے فیملی ممبران کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنی بہنوں کو یہ بتایا تھا کہ جناب ان کی وہ پیشکش انہوں نے قبول نہیں کی جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آئی تھی۔ ایک بار پھر اس قسم کی خبریں ہیں کہ جناب اب عدالتوں کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی کچھ زیادہ دور جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اس لیے بنی گالہ کے اندر جو ہے وہ تیاریاں بھی چل رہی ہیں اور جو خبریں بتا رہی ہیں کہ اس مرتبہ حالات خاصے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔